बुरूज में एक वाकया आया है खंदक वालों का। फरमाया वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, कसम है बड़े बड़े सितारों वाले आसमान की। ये जो बड़े बड़े सितारे हैं वही नजर आते हैं, छोटे छोटे तो नजर भी नहीं आते। नंगी आंख से जो जो सितारे नजर आते हैं ये बड़े सितारे हैं, और खुर्दबीन और दूरबीन लगा करके तो करोड़ों सितारे नजर आते हैं। वो नहीं जो हम नंगी आंख से हमें सितारे नजर आते हैं, ये बड़े बड़े सितारे हैं। अल्लाह ने फरमाया वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, बड़े बड़े सितारे वालों आसमां की कसम। ये जो सितारे हैं ये कैमरे लगाए हैं अल्लाह ने, ऊपर से इंसानों को, इन मखलूक की वॉच कर रहे हैं, और नीचे जो जमीन पैरों के नीचे है ये टेप रिकॉर्ड है। ये हमारे सारे अहवाल एक जमीन कैच कर रही है, और ऊपर से बड़े बड़े जो सितारे वॉच कर रहे हैं, ऊपर से कैमरे लगा रखे हैं। फरमाया इनकी कसम है वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद, और एक मुकर्ररा दिन वादे का आ रहा है, उस दिन की कसम, क़यामत का दिन आ रहा है। व शाहिदिन व मशहूद, जो कुर्सियां डालकर बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं, और जो मोमिनीन खंदकों में डाले जा रहे हैं, शाहिद और मशहूद ये दोनों की कसम खाई। कुतिल अस्हाबुल खुदूद अन्नार ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ुऊद व हुम अला मा यफ़अलून बिल मुमिनीन शहूद। कुछ लोग मुसलमान हुए थे, बादशाह ने सबको पकड़ कर बुलाया, ईमान छोड़ो, उन्होंने कहा नहीं छोड़ते। तो उसने हुक्म दिया सोख्ता लकड़ियां जलाने की लाओ, और खाइयां खोद करके उसमें आग जलाओ, और तेल के बड़े बड़े कढ़ाओ तेल में रखकर तेल गर्म करो। फिर बादशाह और अरकान दौलत वहां आकर के बैठे हैं, सब कुर्सियां डालकर, और एक एक मोमिन को लाया जाता था, उसे कहा जाता था देख आग, देख तेल, ईमान से फिर वरना इसमें डालेंगे। एक बंदा ईमान से नहीं फिरा, आग में डाला जाता था, कोयला हो जाता था, तेल में डाला जाता था, कोयला बन जाता था। एक एक लाया जाता था, ये खिलखिलाकर हंसते थे। यहां तक कि एक औरत लाई गई, उसकी गोद में बच्चा था, तो पुलिस ने उसको टेस्ट केस बनाया कि इस बच्चे को हम पहले तेल में डालते हैं, उबलते तेल में, तो माँ है, माँ की ममता है, इसको बेसब्री सबर हाथ से जाएगा। तो उसे कहा तेरा बच्चा हम डालते ईमान से, फिर उसने कहा नहीं फिरती। बच्चा लेकर तेल के कड़ाव में डाला। अब माँ तो माँ है, उसकी ममता है, दिल उसका हिल गया। तो अल्लाह ने उस बच्चे को तेल में जुबान दी, और उस बच्चे ने माँ से कहा माँ हिम्मत रख, मैं मजे से आ मेरे साथ। तो माँ का ईमान मजबूत हो गया। ये बच्चा बोला तो माँ का ईमान बचा, अगर ये बच्चा न बोलता तो माँ का पता नहीं ईमान का क्या हाल हो जाता। तो सब्र की तलकीन करने से ऐसे ईमान बचता है। अब आप इंसानी तारीख पर जरा नजर डालें। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम के 2 लड़कों में से एक लड़के ने अपने भाई को कत्ल किया। काबिल ने, जो निहायत नाकाबिल था, उसने अपने भाई हाबिल को कत्ल किया। हाबिल ने कत्ल नहीं किया, उसने कोई गुनाह नहीं किया था। बात कितनी थी, दोनों ने चैरिटेबल काम किया। तकर्रबा कुर्बानन, अल्लाह की बारगाह में कोई नजराना पेश किया, सदका खैरात की। हाबिल का सदका कबूल हुआ, काबिल का कबूल नहीं हुआ। उस जमाने में तरीका ये था कि जो खैरात करते थे तो मस्जिद में एक खास जगह, बैतुल मक़दिस में एक खास जगह बनी थी, वहां जाकर रख देते थे। आसमान से एक सफेद आग आती थी, और आग जिसका सदका कबूल हुआ उसे जला देती थी। माले गनीमत हो या कोई दूसरा हो, उसे जला देती थी। तो हाबिल का खैरात कबूल हो गई, उसको आग ने जला दिया, आसमानी आग को। इसका धरा का धरा रह गया, नहीं जलाया।
کیوں نہیں جلایا؟ اس کے اندر دکھاوا تھا، ریا اور سمعہ تھا، اخلاص نہیں تھا۔ میرے بھائیو، جو خرچ کرتے ہو اخلاص سے کرو، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو، تو اس کے لیے اللہ کے یہاں اس کا اجر ہے، اور اگر دکھلانا اور سنانا ہو تو پھر اللہ کے یہاں اس صدقے کی کوئی قیمت نہیں۔ تو وہ جس کا صدقہ قابل کا صدقہ قبول نہیں ہو، اس نے کہا میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ اس نے کہا بھیا میرا کیا گناہ ہے؟ میری خیرات قبول ہوئی، تیری نہیں ہوئی تو تیری نیت کا قصور ہے، میرا کیا گناہ ہے؟ اس نے کہا کہ تیرا صدقہ کیوں قبول ہوا؟ میں جان سے مار ڈالوں گا۔ مار ڈالا۔ بتاؤ کون کامیاب رہا، کون ناکام رہا؟ وہ بھائی جو بیچارہ بے گناہ مارا گیا وہ تو شہید ہوا اور جنت کے بڑے اونچے درجوں پر پہنچا، اور یہ جو رہ گیا پیچھے قاتل، وہ چند سالوں تک جیا، ہمیشہ نہیں جیا، چند سالوں کے بعد وہ بھی مرا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا میں جتنے ناحق قتل ہوتے ہیں قیامت تک، ان کے گناہوں میں سے تھوڑا سا حصہ اس آدم علیہ السلام کے پہلے لڑکے کے نام اعمال میں جاتا ہے۔ کیونکہ قانون ہے، جو اچھا راستہ ڈالتا ہے اس پر جو چلتا ہے اس کا ثواب بھی راستہ ڈالنے والے کو پہنچتا ہے۔ جو برا راستہ ڈالتا ہے، ناحق قتل کا دروازہ کھولا تو جتنے ناحق قتل ہوں گے اس کا گناہ اس کو پہنچتا ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے جس میں ایمان تھا اور نیک عمل تھا، جس میں دین حق پر مضبوط تھا اور صبر سے کام لیا، وہ کامیاب گیا اور وہ دوسرا ناکام رہا، گھاٹے میں رہا۔ پھر آگے چلو، انسانی تاریخ کا دوسرا واقعہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم پر 950 سال تک محنت کی، مگر 80 مرد و عورتوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ 80 مرد و عورت کشتی میں بچا لیے گئے، اور باقی پانی کا باڑھ آئی، طوفان آیا اور سارے لوگ غرق ہو گئے، پانی میں غرقاب ہو گئے، ڈوب گئے۔ اس واقعے میں دیکھو کون کامیاب رہا، کون گھاٹے میں رہا؟ وہ لوگ جو نوح علیہ السلام کے خلاف تھے، وہ سارے دنیا میں بھی پانی میں ڈوبے اور جہنم میں گئے۔ اور وہ تھوڑی سی کمیونٹی 80 مرد و عورت کی، جن میں ایمان عمل صالح تھے، جو دین حق پر مضبوط تھے، وہ اللہ نے ان کو بچا لیے۔ اور آگے چلو، انسانی تاریخ میں تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور قوم اور بادشاہ کی کشمکش یہاں تک گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلا کر کے، اتنی بڑی آگ جلائی کہ دور سے گوفن میں اٹھا کر پھینکا، مگر نتیجہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گل و گلزار بن گئی۔ اور بادشاہ نمرود، اس نے بھی جنت بنائی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے، یہ مت سمجھو دنیا میں کسی نے یہ حماقت نہیں کی جنت بنانے کی، نمرود نے جنت بنائی تھی۔ کیوں بنائی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ پر ایمان لا ورنہ دوزخ میں جائے گا، اور اللہ پر ایمان لائے گا تو جنت میں جائے گا۔ اس نے کہا دوزخ میں جاؤں گا، تجھے دوزخ میں ڈالوں گا، اور جنت میں تو جائے گا، جنت میں میں جاؤں گا۔ اور اسے جنت بنائی، باغ بنایا، اور سارے ملک کو حکم دیا سوختہ جمع کرو۔ 6 مہینے تک لکڑیاں جمع ہوئی، پھر وہ بھڑکائی، اتنا لاوا گرم ہوا، کہا یہ جہنم ہے، تجھے ڈالوں گا اس میں، اور میری جنت ہے، جنت میں جاؤں گا۔ تو وہ جنت جو جہنم تیار کی تھی، وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل و گلزار بن گئی، جنت بن گئی۔ حدیثوں میں ایک مضمون آیا ہے کہ دجال جب نکلے گا تو اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی اور دوزخ بھی ہوگی۔ وہ اپنے ماننے والوں کو جنت میں پہنچائے گا اور نہ ماننے والوں کو دوزخ میں ڈالے گا۔ حضور نے فرمایا اگر تمہارے زمانے میں دجال نکلے تو تم اس کی دوزخ میں گریو، جنت میں نہ جائیو۔ اس کی جو دوزخ ہے وہ جنت ہے، اور اس کی جو جنت ہے وہ دوزخ ہے، یہ حدیث ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو تو ڈالا، وہ تو گل و گلزار بن گئی، وہ تو بچ گئے، اور اس کی جنت میں اس نے بھی بڑا باغ تیار کیا، پورے ملک نے مل کر جنت تیار کی تھی، باغ تیار کیا تھا، اور ڈیٹ متعین ہوئی فلاں تاریخ کو۔
ابھی 2-3 دن باقی تھے کہ ایک مچھر ناک میں گھس کر کے دماغ میں پہنچ گیا. اب اندر جا کر کے اس نے دماغ کھانا شروع کیا تو پہلے تو دبواتا تھا، پھر مکے مرواتا تھا. اب طبیعت خراب ہو گئی نمرود کی. اب ذرا تندرست ہو تو جنت میں جائے گا. جنت میں جانے کا ڈیٹ تھی، ڈیلے ہو گئی. وہ اندر مچھر کھاتا کھاتا اتنا ہوا کہ پھر وہ جوتے سر پہ مارتا تھا آدمی بیٹھ کر، تب جا کر وہ مچھر تھوڑا رکتا تھا کھانے سے تو سکون ملتا تھا. ایک مارتے مارتے ایک نے زور سے پتھر کا زور سے چپل مارا کہ کھوپڑی پھٹ گئی اور وہ مچھر چڑیا جتنا بڑا ہو گیا تھا دماغ کھا کر کے اڑ گیا اور یہ جہنم رسید ہو گیا، اپنی جنت میں نہیں جا سکا. تو انسانی تاریخ میں یہ واقعہ ہے. اب اس میں بتاؤ، ابراہیم علیہ السلام کامیاب رہے، صرف 2 آدمی ایمان لائے تھے. اہلیہ محترمہ حضرت سارہ ایمان لائی تھی اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے تھے، بس 2. وہ اپنے ان کے ساتھ نکل کر کے فلسطین ہجرت کر کے چلے گئے. پسینہ آنے لگا، اس کا مطلب کہ شوگر کٹ رہی ہے. پسینہ آنے لگا، لائیے شوگر چیک کریں. جس سے پسینہ مجھے آ رہا ہے اس کا مطلب شوگر گھٹ رہی ہے. مشین لاؤ دیکھتا ہوں. تو انسانی تاریخ کا یہ واقعہ ہے. یہ 3 کامیاب رہے یا نمرود اور اس کی قوم کامیاب رہی ہے؟ یہ 3 کامیاب رہے. ان میں ایمان تھا، عمل صالح تھے، دین حق پر مضبوط تھے اور وہ ساری قوم تباہ ہوئی. اس سے آگے چلو، انسانی تاریخ میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ آتا ہے. وہ واقعہ تفصیل سب جانتے ہو. کون کامیاب رہا؟ اس موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کامیاب رہے. اللہ نے ان کے لیے سمندر کو پایاب کر دیا، پانی میں راستے نکل آئے اور فرعون پیچھے سے آیا تو ڈوبا اور مرا. اور آگے چلو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے دشمن قوم جوئش ان کے دشمن تھے، اور وہ اتنی دشمنی تھی کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی. سولی وولی تو نہیں دی، اللہ نے اسے اٹھا لیا. لیکن آپ اندازہ کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے کتنے؟ کل 12. جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے ہیں تو کل 12 صحابہ تھے حواری. مگر انہوں نے جو محنت کی، تو آج جوئش چند لاکھ ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم آدھی دنیا کے مالک ہیں. یہ تو آگے ہوا، لیکن اس وقت جو 12 تھے وہ 12 کامیاب ہو گئے اور پورا بادشاہ اور پوری قوم جنہوں کہتے تھے کہ ہم نے سولی دیے وہ سب ناکام گئے. پھر چلو آگے، انسانی تاریخ کا آخری واقعہ میرے آقا اور مکہ والوں کا واقعہ ہے. مکہ والوں نے 13 سال تک کیا کچھ نہیں کیا. پھر جب ہجرت کر کے گئے تو 8 سال تک چین سے سونے نہیں دیا. لیکن نتیجہ کیا رہا؟ سرکار مدینہ کامیاب ہو گئے، دین اسلام غالب آیا اور وہ سب ان کی سب چالیں سب ناکام ہوئی. یہ سب انسانی تاریخ کی پوری سیریز ہے. اس پر غور کرو تو وہ کمیونٹی جس میں 4 باتیں ہیں ان کو ایکسپٹ کرنے کے بعد تمام انسان گھاٹے میں جا رہے ہیں. لہذا اگر چاہتے ہو کامیابی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، تو وہ کامیابی مضمر ہے اس بات میں کہ پوری کمیونٹی پر محنت کر کے ایمان کھڑا کرو، اعمال صالحہ پر لاؤ اور ایک دوسرے کو دین حق پر مضبوط رہنے کی تاکید کرو، اور دین کی وجہ سے جو آزمائش آئے اس کو برداشت کرنے کی اور سہنے کی ایک دوسرے کو تاکید کرو. اسی میں کامیابی ہے. یہ اس صورت کا مختصر سا مطلب ہے جو میں نے بتلایا. تفصیل میں تمہیں ایمان کی تفصیل کروں کہ اہل السنہ والجماعہ کے کیا عقائد ہیں اور گمراہ فرقوں کے کیا عقائد ہیں. عمل صالح جو 5 کیٹیگری بتائی میں ان کی تفصیل کروں تو بات لمبی ہوگی، لیکن اب میں بات لمبی نہیں کر رہا. 66 تک شوگر آ گئی. یہ پسینہ میں ہو رہا ہوں. لو بھائی، خدا حافظ.